जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें ये करेंगे कि पाकिस्तान, जब हम अपनी या अपनों के लिए कुछ सोचते हैं तो फिर हम पूरा गौर करके सोचते हैं, हर पहलू से सोचते हैं। चूंकि पाकिस्तान हमारा है तो हम अपने पाकिस्तान का जब भी सोचते हैं हर पहलू से सोचते हैं। एक और पहलू भी है, उसके ऊपर भी गौर रखना चाहिए। हम पिछले दिनों में कानून बनाने चल पड़े, जबकि वो अभी पास हो सकता है, नहीं हो सकता, मौलाना मान रहे हैं, नहीं मान रहे, मौलाना के हाथ में गेम चलेगी, फलाने के हाथ में गेम चलेगी। ये सारी बातें हमने सुनी पिछले दिनों में, काफी टाइम जाया किया। हमारी पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं हमारे पैसों से इतना खर्चा करके वहां पहुंचे होते हैं, और उन्होंने पिछले दिनों काफी खाने छाने खाए, वहां पे हाजिर रहे। कानून पास करना है जी, कानून पास करना है। कानून पास नहीं हो सकता। अब सवाल ये है, कानून ये तो पास करना है, ये तो आगे की सोच रहे हैं। जो पिछले कानून पड़े हुए हैं वो अब लागू कर सकते हैं। आप तो एक फॉरेन फंडिंग का केस नहीं खोल सके। आप तो कोर्ट मार्शल, आप कहते हैं जी फौजी अदालतों में इसलिए सजाएं देंगे, इसलिए लेके जाएंगे कि इधर चट मंगनी पट व्या, इधर काम होता है, इधर फैसला होता है, काम खत्म हो जाता है, यही इसीलिए लेके जाते हैं ना। तो इतने सारे केस, मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया फैज हमीद ने, बाजवे को अभी तक उंगली नहीं लगा सके। और ये कौन सा कोर्ट मार्शल है जो इतना लंबा चल पड़ा, इतने केसेस है, कौन से एक केस में तो कोर्ट मार्शल पूरा कंप्लीट कर लें, बाकी जो केसेस है वो चलते रहे। हमारे फौजी जवान हमारी पाक वर्दियां पहन के जब हमें आके कुछ भी कहते हैं, हम उसी वक्त सलूट मारते हैं उनको, जब वो कुछ सीधी बात करते हैं। या तो कहीं हम सलूट नहीं मारते, हमारी पूरी रिकॉर्डिंगें निकाल के देख लें, हम फौरन सलूट मार देते हैं। हर वक्त इसी उम्मीद पे खड़े होते हैं कि अब इनको अकल आ गई होगी, अब इनको ठीक हो गए होंगे, अब ये हो गया होगा, अब ये हो गया होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का तकाजा ये है कि अब भी हम कुछ बातें हैं वो नहीं करेंगे। वो वक्त खुद ही सारी बातें निकाल के बाहर रख रहा है कि भी आप नए कानून बनाओ, ठीक है बनाओ, आपका हक बनता है, पार्लियामेंट का हक बनता है बनाए। जो पहले कवानीन आपके पास पड़े हुए हैं, कितने मुकदमे थे इमरान खान पे, फौज हमारी एक ही बात करती रही, बातें सीधी सीधी करेंगे। यहाँ पे फौज हमारी एक ही बात करती रही कि 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये फैसला अभी तक पूरा नहीं हो सका कि 9 मई किया किसने था। आपके सामने उन्हीं की रिकॉर्डिंग की हुई तस्वीरें, हर चीज आपके पास पड़ी, आपकी जरूरत नहीं है आप साबित कर सकें। इन कवानीन में होते हुए ये जो पड़े हुए इनको पहले इस्तेमाल कर ले, फिर बाद में दूसरे नए भी बना लीजिएगा। सोचने को बातें बहुत सारी हैं। मैंने आपको कई दफा एक बात मेंशन की यहाँ पे, कभी ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें क्या कह रहा है। ये मौलाना के 2 क्लिप लेके आऊं, आपने सब्र तहमत से ये दोनों क्लिप सुनने हैं। उस मौलाना के, जिस मौलाना के पीछे सारे भागते फिर रहे हैं, मौलाना मान रहे हैं, मौलाना नहीं मान रहे, मौलाना मान गए, मौलाना नहीं मान गए। ये जो हम गेम खेल रहे हैं छुपा छुपी की, जिस बंदे की वजह से सारी गेम, सारा मीडिया, सारा पाकिस्तान पिछले दिनों मसरूफ है, हम उनकी बातें क्यों ना सुने डायरेक्ट, और बातें गौर भी करें कि हो सकता है वो बंदा सही कह रहा हो या उसकी बातें सारी सही ना हो, कुछ ठीक हो। आपके अंदर भी तो शऊर है ना, आपके अंदर भी तो अक्ल है ना, आपके साथ भी तो बीती हुई है ना, सारी अभी भी बीत रही है। तो जो बीत रही है, जो बीती हुई है, उसको अगर मैच करेंगे तो काफी बात होगी, समझ आ जाएगी। पहला क्लिप सुनेंगे मौलाना साहब का। क्या हम पाकिस्तान में इस जिल्लत के लिए पैदा हुए हैं? या हमारा मजाक दहशतगर्द उड़ाए, या हमारा मजाक हमारी फौज हमारे उड़ाए, जिस तरह हमें हाँकना चाहे हाँकते हमें। तो अब इससे लोग तंग आ चुके हैं। अब याद रखना चाहिए, न माशाल्लाह इनके काम आएगा, न इमरजेंसी इनके काम आएगी। इनके हाथ से इख्तियारात हालात निकल चुके हैं। इनको सारी पॉलिसियों पर असर न सोचना होगा। इस कीमत पर मुल्क नहीं चलेगा। और यह साफ कहते कि जिस तरह हमने बंगाल को अलग करने के लिए सन 65 से हालात बनाए, तो क्या 58 से अयूब खान की हुकूमत आने के बाद आज हम दोबारा 2 सूबों को मुल्क से अलग करने के लिए हालात बना रहे हैं। क्योंकि ये मुल्क नहीं है, अब सूबा है और बलूचिस्तान है। तो इस सारी सूरत हाल को गहरी नजर से देखना होगा। जिस नजर से वो ये देख रहे हैं उस रास्ते पर मंजिल नहीं है। भाई राह कि तुम रवि वो तुर्किस्तान। आप समझते हैं कि मैं हरम के रास्ते पे गामजन हूँ? नहीं, तुम किसी और रास्ते पे गामजन हो।
اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ان میں سیاسی حوالے سے معاملات کو طے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ اداروں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کو اپنے لونڈی بنانا چاہتے ہیں, سیاستدانوں کو ملازمین کی طرح رکھنا چاہتے ہیں, اور جس طرح وہ اپنی مجالس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں, جس تحقیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں, اب ظاہر ہے کہ اس حیثیت میں تو پاکستان کا کوئی شہری بننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمیں امن چاہیے. میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری پارٹی عوام کے ساتھ ہے, امن کے متلاشی لوگوں کے ساتھ ہے. ہم جذباتی نہیں ہیں, ہم تخریب نہیں چاہتے, لیکن ہمارے پرامن ماحول کے اندر ایسے عناصر بھی نہ چھوڑے جائیں کہ جو آپ کو ہماری پرامن جدوجہد کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے مواد مہیا کرے. ان سے ہم نمٹ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, امن چاہتے ہیں. ہمارے لوگ اگر نکلے ہیں امن کے لیے نکلے ہیں, فساد کے لیے نہیں نکلے. اور اگر میں امن چاہتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر کوئی ایسا عنصر ہے تو پھر اس پر بھی ذرا سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کا فیڈ کیا ہوا ہے جی, کون اس کے پشت پر ہے, کون کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر. جی تو میرے دوستو, بات یہیں پہ ختم نہیں ہو رہی. مولانا نے تو بہت بڑے کھڑاک کیے ہوئے ہیں. ایک اور کلپ ہے, تھوڑا لمبا ہے لیکن غور کیجیے گا اینڈ تک. اگر آپ غور نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہوگا. بات پہ پوری بات غور سے سنیے گا اور اس کے اوپر غور کیجیے گا واقعی ایسے ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو کون اٹھتا ہے, کون بیٹھتا ہے. اب یہ سلسلہ جاری ہے کہ پہلے نون لیگ کو جوتے پڑے 3-4 سال اور یوتھی فل موجوں میں, اور پھر یوتھیوں کا لیڈر اندر ہو جائے تو نون لیگ والے فل موجوں میں. اسی طرح ہی سلسلے چلتے رہیں گے تو تھوڑے دن بعد پھر نون لیگ والے جیلوں میں اور یوتھی موجوں میں, اور وہ جو سارا کچھ پیچھے کرنے والے وہ ہر وقت ہی موجوں میں. اگلا کلپ سنیں مولانا صاحب کا. جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹفارم سے ہم نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے, اور ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں رہی اس کی جی. تو اب مزید ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں, نہ خود شرمندہ ہونا چاہتے ہیں جی. اور باقی رہا اپوزیشن کا کردار, ہم اپوزیشن کی دوسری جماعتوں سے مل کر مشترکہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کو تیار. وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی ایشو ٹو ایشو چل سکتا ہے, تو اس پہ ہمارا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ کہ جماعت جو ہے وہ ہم اپنے طور پر انشاءاللہ کافی ہیں. ابھی تو حضرت صرف جو خرابیاں ہیں وہی سامنے آتی رہیں گے. کچھ عرصہ اس پہ گزارنا پڑے گا کیونکہ بڑا ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے, اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے جو مسائل ہیں, ان کے داخلی معاملات ہیں, ان کو سنجیدگی کے ساتھ ابھی جا کر لیا ہے انہوں نے, یا شاید ابھی اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ ابھی وہ اس کا نوٹس لے سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم تو فریق نہیں ہیں, بہت سے معاملات ان کے اپنے ہیں. اور حکومت تو ہماری ان اسمبلیوں کی, میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں جی, کہ 18 کے بعد آپ کی جو اسمبلیاں ہیں جو عوامی نمائندگی کے نام سے پکاری جاتی ہیں وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے جی. اور اس سیاست میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. تو یہ تو میں پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں, باہر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے نتائج آئیں گے, جس طرح کے نتائج ہم نے اس الیکشن میں بھی دیکھے اور 18 میں بھی دیکھے, کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا سربراہ ہوگا اس کے منشا کے مطابق جو ہے نتائج آنے ہوں گے, تو اس تو پھر جمہوریت نہ ہوئی. یہ تو پھر ایک آمرانہ جو انداز ہوتا ہے دنیا میں جمہوریتوں کا بھی ہوتا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو جمہوریت والے کہتے ہیں, لیکن آمرانہ انداز ہوتا ہے اس کا. کرم قذافی بھی جمہوریت کی بات کرتا تھا, صدام حسین بھی جمہوریت کی بات کرتا تھا, بشار بھی جمہوریت کی بات کرتا ہے, لیکن اب باہر وہ نہیں ہے اس طرح کی جمہوریت. اب انڈیا میں کیوں سوال پیدا نہیں ہوتا کہ داندھی ہوگی, وہاں کیوں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا جی. امریکہ میں کیوں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا جی. برطانیہ میں کیوں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا, اور ہمارے یہاں کیوں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ ہر الیکشن متنازع ہو جاتا ہے اور اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتا جی. اب تو میں تو یہاں تک کہہ چکا ہوں اور میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ باقاعدہ اسمبلیاں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں جی. تو اس طریقے سے کون سیاست کرے گا جی, جہاں صرف پیسہ ہی ایمان بن جائے, پیسہ ہی سیاست بن جائے, نظریات کی کوئی حیثیت نہ ہو, عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہ ہو, تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سیاست تو ناکام ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب عوامی اسمبلیاں جو سڑکوں پر عوامی قوت کو اکٹھا کرنا, یہ ہے اصل میں وہ جو اہمیت رکھے گی, اور آنے والے حالات میں اسی کی اہمیت ہوگی کہ آپ کے پاس اسٹریٹ پاور کیا ہے.
اگر آپ کے ملک میں عدم استحکام ہے سیاسی طور پر تو معیشت پر تو اثر انداز ہوگا, معاشیاتی نظام کو اس کے ساتھ آئے گا, بلکہ اسٹیٹ غیر مستحکم ہو جاتا ہے جی. اب اگر اسٹیٹ بھی غیر مستحکم ہو جائے تو آج آپ نے دیکھا جی بنگلہ دیش میں کیا ہوا, یعنی ایک 20 دن کے اندر کیا پلٹ گیا جی صورتحال کا. وجہ یہ تھی کہ وہ جو مینڈیٹ تھا وہ ایک غبارہ تھا, بس ہوا تھی, جو ہی اس میں سوئی چبھی ہوا خارج. تو یہاں پر بھی صورتحال اس طرف کیوں جا رہی ہے؟ تو ہم تو اپنے طور پر اس حالت میں نہیں جانا چاہتے, اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ لوگ آنے والے مستقبل میں ایسی ضمانتیں فراہم کر لیں کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے اور عوام کا ووٹ آزادی سے استعمال کرے گا, مجھے اپنے شخص پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر مجھے ڈیرا کا عوام ووٹ نہیں دیتا اور میں ان کا نمائندہ نہیں بن سکتا تو ان کا حق ہے, لیکن اگر میں ان کا نمائندہ ہوں اور نتیجہ کچھ اور آتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ چیز ہے قابل اعتراض. ہمیں پورے ملک کے نتائج پہ اعتراض ہے, صرف پنجاب اور سندھ کے نتائج پر نہیں, بلوچستان کے نتائج پر بھی اور کے پی کے نتائج پر بھی. جمعیت کا الگ موقف ہے تو اسی طرح مختلف ہے. تو اگر اس پر وہ آتے ہیں سارے تو آئیں, بسم اللہ کریں, ہم بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور ہم آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت سے بات کرو, اس کے بعد اختیار کیا ہے؟ میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا. شہباز شریف صاحب آتے ہیں, ایک دفعہ آئے, دوسری دفعہ آئے, تیسری دفعہ آئے, میں نواز شریف صاحب آئے, جو بھی آتا ہے میں تو اپنے گھر میں ان کا استقبال کرتا ہوں, اس کی عزت دیتا ہوں. لیکن ان کے پاس ہے کیا, ان کے پلے کیا ہے؟ جو میرا اعتراض ہے اور جس میں میں فریق ہوں اس کا مجھے کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ عجیب خبر ہے. مولانا صاحب مان جائیں گے, مولانا صاحب کو منانے جا رہے ہیں. پھر کس چیز پہ منانے کے لیے؟ آپ نے میرا مال لوٹا ہے, آپ نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے, آپ نے میری عزت و ابرو کو ہاتھ لگایا ہے. یہ تو نہیں ہے کوئی ایسی کہ آپ مجھے منانے کے لیے, کس بات کے منانے کے لیے؟ میں ایک سیاسی موقف لیے ہوئے ہوں اور اس میں خود کو اپنا بھرپور فریق سمجھتا ہوں, اور یہ مقدمہ قومی سطح پر, عوامی سطح پر لڑنا چاہتا ہوں, اور یہ لڑوں گا. اس میں کسی کو منانے نہ منانے کا کوئی سوال نہیں ہے. اختلاف کو دور کریں, تحفظات کو دور کریں, ہمیں مطمئن کریں. میں پاکستان کا ایک شہری ہوں, جس طرح مجھے آپ کو مطمئن کرنا ہے, آپ کو بھی مطمئن کرنا ہے. آپ ہر شہری کو مطمئن اطمینان ضروری ہے جی, ورنہ اس طرح تو پھر ہر شخص گھر میں کہے گا جی میرے ووٹ کا کیا فائدہ جی. حضرت آپ کا بجٹ یہ کیا ہے, IMF تیار کرتا ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ ایک ڈیسک ہے ان کا یہاں بیٹھا ہوا جو ایڈوائز کرتا ہے جی, لیکن اب تو خود بناتا ہے وہ, بنا کر دیتا ہے آپ کو جی, آپ بول رہے ہیں بس وہاں پر جی. بس وہ کی زبان اردو ہوتی ہے اور بولنے والا جو ہے اردو میں بول رہا ہوتا ہے جی. اور جب ہماری معیشت ان کے قبضے میں ایسی چلی گئی ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ان کی شرائط تسلیم کرنے سے پاکستان نے انکار کر دیا اور وہ گھٹنے میں آ کر بیٹھ گئے کہ ہمارے پاس اپنے وسائل ہیں, ہم اپنے خود بنا سکتے ہیں جی. آج ہمارے گردن سے وہ ہمیں پکڑتے ہیں, سانس نہیں لینے دے رہے جی, ہم کوئی اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے جی. تو اس طریقے سے تو پھر قومیں آزاد نہیں کہلا سکتی جی. آپ کتنے بھی 14 اگست مناتے رہو جی, کیونکہ سن 1900 دوسری جنگ عظیم کے بعد قانونیزم کی جو رواج تھا وہ ختم ہو گیا جی. اب سیاسی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے اور دفاعی لحاظ سے غریب ملکوں کو اور جو درمیانہ ممالک ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اس طریقے سے دنیا میں جو اب عالمی قوتوں کا ایک, تو اب اس کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا, لیکن ہم باہر کے دباؤ میں نہیں آنا چاہتے, ہم باہر کے دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں. اور ہم کیوں چائنا کی طرف جانے میں جھجک محسوس کر رہے ہیں, جبکہ چائنا ہمارا 70 سال کا ایک ایسا دوست ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دوستی پہ اعتماد کر سکتے ہیں, اور امتحان کے وقت ایک دوسرے کے اعتماد پہ پورا اترے ہیں ہم لوگ. آج اگر ہماری دوستی اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوتی ہے تو دنیا کو کیا تکلیف ہے جی. ہمیں اپنے ملک کی آبادی کی طرف جانا ہے اور ان کے دباؤ کی وجہ سے ہم لوگ بس پھنسے ہوئے ہیں جی. تو میرے دوستو, ہمارا کام تھا شور کرنا, ہم نے شور کر دیا. آپ کا کام ہے اب غور کرنا, اب غور کیجیے. سب مل کے پھر غور کرتے ہیں اور کلپس لے کے آتے ہیں اور چیزوں کے اوپر دھیان رکھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک سے کیا ہو رہا ہے. دو میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.